अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू विला। आज मैं चार नावल का पार्ट नंबर 28 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं जल्दी से तैयार होकर निकली तो शादाब बाहर खड़ा था। मुझे देखते ही सलाम किया और पूछा, जा रही हैं आप? हाँ भाई, देख तो रहे हो, मैंने जल्दी से आगे कदम बढ़ाते हुए कहा। उसे देखकर मुझे गज़ल याद आई और बेएहतियात मेरे लब मुस्कुरा दिए। ये उम्र भी क्या चीज़ होती है। पहले मैं भी अयाज के लिए पागल थी और अब सबसे बिछड़ कर यहाँ इस शहर में तन्हा ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पैदल जाती हैं आप? वो मेरे साथ चलते हुए पूछ रहा था। नहीं भाई, बस से जाती हूँ, लेकिन स्टॉप तक तो पैदल ही जाना होता है। और ये तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो? आप अकेली जो जा रही हैं, स्टॉप तक आपको छोड़ दूंगा, उसने आहिस्ता से कहा। शादाब, मैं तो रोज़ अकेली जाती हूँ, एक दिन तुम्हारे साथ जाने से क्या होगा? कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे ये इत्मीनान ज़रूर रहेगा कि मेरे होते हुए आप अकेली नहीं गई थी, और मैं आपको अकेली जाने भी नहीं दूंगा, उसने ज़िद्दी लहजे में कहा। पागल हो गए हो, मैंने कहा और सामने आकर रुकने वाली बस पर चढ़ गई। मीना बाज़ार की तैयारियों की वजह से कॉलेज से कुछ लेट आई थी। घर का दरवाज़ा खुला था। शायद रकई आपा सुबह से इधर ही थी और मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। ना सिर्फ वो, बल्कि शादाब भी उसके साथ बरामदे में कुर्सियों पर बैठा था और वो दोनों बातें कर रहे थे। मैंने उनको सलाम करते हुए पूछा, आप यहाँ बैठे हैं, राबिया कहाँ है और ताशा? जाकर के दोस्त की बच्ची फोत हो गई है, वो दोनों वहाँ गए हैं, ताशा को छोड़ गए हैं, वो अब सो रही है, लेकिन आपने आज बहुत देर लगा दी, रकैया ने मुझे देखते ही उठते हुए कहा। फिर कहाँ खाने का पूछा। अभी तक तो आपका कराया हुआ नाश्ता ही हजम नहीं हुआ, खाना रहने दें, मैंने कहा और अपने कमरे में चली आई। मेरे बिस्तर पर ताशा सो रही थी। मैंने उससे सोते में ही प्यार किया। फिर कपड़े बदलने चली गई। राबिया लोग शाम के वक़्त आए थे। रकैया ताशा को लेकर ऊपर चली गई थी। जाते ही मुझे इशारा कर गई कि अब आप शादाब से बात कर लें, और मैं शादाब को देखने लगी जो बरामदे के सतून से लिपटी बेल देख रहा था और मैं उसको देख रही थी। ये 2 साल जो गुजरे थे उसे हासा बदल गए थे। वो मेरी तरफ और मुझे देखता पाकर हैरान हुआ। फिर पूछा, आप इस घर में अकेली रहती हैं? हाँ, अकेली हूँ तो अकेली ही रहूँगी। तुम बताओ, आप क्या सोचा है तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में? मैट्रिक तो तुम कर ही चुके हो, मैंने बात शुरू की। क्या सोचना चाहिए? शादाब ने उल्टा मुझसे सवाल किया। यही कि अब क्या करोगे तुम? मैंने उसको देखते हुए पूछा। तुम फौज में क्यों नहीं चले जाते? मैंने रुकैया की समझाई हुई बात दोहराई। ये आपकी ख्वाहिश है? शादाब ने ज़मीन को देखते हुए पूछा। इसमें तुम्हारी बेहतरी भी तो है। मैंने फ़ौरन कहा, मेरी बेहतरी को छोड़ें, आप अपनी बात करें। शादाब ने संजीदा लहजे में कहा। क्या मतलब? मैंने कुछ हैरानी से उसको देखा। ये आपकी ख्वाहिश है तो? शादाब ने मुझे अपनी तरफ देखते पाकर बात अधूरी छोड़ दी और बैल को देखने लगा। हाँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम फ़ौज में जाओ और एक अच्छे इंसान और एक बड़े ऑफिसर बनो। आप बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैंने साफ साफ बात की। बस, या कुछ और? शादाब ने अचानक उठते हुए रुख बदल लिया। यही बहुत है, अगर कर दो तो। मैं भी खड़ी हो गई तो शादाब ने मुड़कर मुझे देखा। चंद साइतें यूं ही बुत बना मुझे देखता रहा। क्या बात है शादाब? मुझे उसका इस तरह देखना अजीब सा लगा। क्या आप नहीं समझती? शादाब ने आपकी बार दानास्ता मुझे देखने से गुरेज किया और मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर बम मार दिया हो। ओ माय गॉड, ये लड़का तो कुछ और ही समझ रहा है। मेरे जहन को शॉक लगा। मैंने फिर शादाब को देखा। उसका चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। अचानक उसने रुख बदलते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मेरा लहजा खुद ब खुद खुश्क हो गया और मैंने सोचा, ला हौला वला कुव्वता,
یہ لڑکا جو مجھ سے 14-15 سال چھوٹا ہے، یہ مجھ سے عشق جاڑے گا۔ دل میں ہنسی بھی آئی اور دکھ بھی ہوا کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ میں اکیلی ہوں، کوئی آگے پیچھے نہیں، ورنہ میں نے شاداب کو دیکھا، وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھا، اور ایسے میں ذاکر بھائی میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن گئے۔ انہوں نے اوپر سے جھانکتے ہوئے شاداب کو آواز دی اور شاداب مجھے دیکھتے ہوئے اوپر چلا گیا۔ گویا وہ غزل جو میں نے پڑھی تھی رات کو وہ میرے لیے ہی تھی۔ شاداب مجھے پسند کرنے لگا تھا، مگر کیوں؟ یہ ٹھیک ہے، اس عمر میں عامیانہ باتیں اور عامیانہ حرکتیں ہوتی ہیں، مگر اتنی بھی نہیں کہ بندہ عمر کا فرق ہی بھول جائے۔ وہ چلا گیا اور میں ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ بھلا ایسا کیا کیا تھا میں نے؟ میری کس بات سے اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ میں اس کو اہمیت دیتی ہوں، پسند کرتی ہوں، جو اس نے اتنی بڑی جرأت کر لی؟ یہ جو میں نے اس کی اصلاح کے لیے کچھ توجہ دی تھی تو صرف اس لیے کہ رقیہ آپا کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، اور شاداب میری ہمدردی کو غلط رنگ میں لے گیا تھا، اور یہ بہت برا ہوا تھا۔ اب کیا کروں؟ کیا اس کو سختی سے ڈانٹ دوں یا چپ رہوں؟ ہے تو اکھر مزاج، اگر ڈانٹ دیا تو کہیں پھر آوارہ نہ پھرنا شروع کر دے، ہے بھی تو ایسا ہی۔ اب کیا کروں؟ میں پریشان سی سوچ رہی تھی، مگر کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ آخر میں نے غصے سے سوچا، اب اگر اس نے یہ بات کہنے کی جرأت کی تو میں سختی سے ڈانٹ دوں گی۔ ہاں، یہی ٹھیک رہے گا، میں نے سوچا، اور اٹھ گئی کہ آج کل نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہ گیا ہے۔ رات کا کھانا رابعہ نے کہا تھا میں اس کے ساتھ کھاؤں، مگر میں نے اب شاداب کی شکل تک بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے صاف انکار کر دیا کہ بھوک نہیں ہے، اور اپنے کمرے میں سونے آ گئی۔ آج میں نے رقیہ کو بھی اپنے ساتھ سونے کا نہ کہا تھا، مگر وہ خود ہی آ گئی اور آتے ہی پوچھا، باجی بات کی تھی آپ نے شاداب سے؟ ہاں کی تھی بات۔ مجھے پھر شاداب کا رویہ یاد آ گیا، اور میں نے سوچا کیا رقیہ کو بتا دوں کہ شاداب نے وہ غزل کس کے ہجر میں نوٹ کی تھی؟ کیا کہتا ہے؟ رقیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ مان گیا ہے، کہتا ہے اس کا ارادہ پہلے ہی فوج میں جانے کا تھا، میں نے اپنا کردار الگ کر دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، اور باجی آپ کا بھی شکریہ، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کے مبارک قدم میرے شہر میں پڑے تو شاداب بدل گیا، ورنہ وہ تو کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ میری ساری زندگی بھائی کی اور بچوں کی غلامی کرتے گزرے گی، مگر اب آپ کی وجہ سے میں چپ ہی رہی، کہتی بھی تو کیا کہ مجھے خود یہ نیکی بہت مہنگی پڑی ہے۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے، میرا شکریہ ادا کرتے وہ تو سو گئی، اور میں سوچتی رہی اب کیا کروں؟ اگر میرے ڈانٹنے کی وجہ سے شاداب پھر بگڑ گیا تو پھر اس بیوہ عورت کا کیا ہوگا؟ ارے تو کیا اس کے منہ سے اپنے لیے مکالمے سنوں؟ ناممکن۔ میں نے غصے سے سوچا، ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، رقیہ نے کہا ہے کہ وہ کل صبح چلے جائیں گے، مجھے صبح وقت سے پہلے ہی کالج چلے جانا چاہیے، اس طرح میری عزت بھی رہ جائے گی اور رقیہ کی بات بھی بن جائے گی۔ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، میں نے سوچا اور مطمئن ہو گئی۔ صبح پروگرام کے مطابق میں جلدی جلدی تیار ہو کر رقیہ سے مل کر کالج آ گئی، اور یوں شاداب کے دوبارہ سامنے کرنے سے بچ گئی۔ وہ مجھ سے پورے 15 برس چھوٹا تھا، اس کو اور کچھ نہیں تو عمر کا فرق تو دیکھنا ہی چاہیے تھا، لیکن اب اس کو کیا کہیں کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ کالج سے جب میں خوشی خوشی گھر پہنچی تو شاداب گلی میں ہی کھڑا تھا، مجھے دیکھا تو میرے پیچھے چلا آیا۔ میں نے تالا کھول کر گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا، آپا رقیہ تو کہتی تھی کہ تم لوگ صبح چلے جاؤ گے۔ جی پروگرام تو یہی تھا، مگر میں نے بدل دیا، وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا، اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب کافی دیر بعد کپڑے بدل کر باہر نکلی، یہ دیر میں نے شاداب کی وجہ سے لگائی تھی، مگر جب باہر پلٹی تو وہ صحن میں موجود تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کو نظر انداز کرتے ہوئے کچن کا رخ کیا، فریج سے کل کا سالن نکال کر گرم کیا، چاول بھی پہلے کے پڑے تھے، وہ گرم کر کے میں کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہوئی تو پھر بھی وہ موجود تھا۔ میں نے اس کو کچن کی کھڑکی سے دیکھا، پھر برتن صاف کرنے شروع کر دیے، وہ بھی جو گندے تھے اور وہ بھی جو صاف تھے۔
اب شاید شاداب کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ باورچی خانے میں موجود تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ ادھر ادھر کے فضول کاموں میں لگی رہیں گی اور میں چلا جاؤں گا؟ وہ میرے سر پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ ہیرو کہیں گا، میں نے دل میں سوچا۔ کیا مطلب؟ میں نے جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کی، ورنہ مطلب تو اس کا میں خوب سمجھتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی باتوں کا جواب چاہیے، شاداب نے پوری سنجیدگی سے کہا۔ کس بات کا؟ میں نے پھر انجان بن کر پوچھا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بے بسی سے بات پوری نہ کر سکا اور میں بھی اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ اچانک وہ میری طرف گھوما اور کہا، آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کریں تو الگ بات ہے، ورنہ صبح ہی صبح کالج جانے کا مطلب کیا تھا؟ آپ میری بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی، میرا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے آپ جلدی میں چلی گئی۔ میں نے بھی صبح جانے کا پروگرام ختم کر دیا کہ میں آپ سے بات کر کے جانا چاہتا تھا، آپ سے مل کر رخصت ہونا چاہتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی، فی الحال سچ بولنا اچھا نہیں ہوگا۔ اس وقت میں نے ایک فیصلہ کیا اور کہا، ہاں شاداب، میں سمجھ رہی ہوں تمہاری بات کو، لیکن ہر بات کے لیے ہر وقت مناسب نہیں ہوتا، ہر بات اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ خود کو دیکھو اور سوچو، کیا یہ بات قبل از وقت نہیں کہہ رہے ہو تم؟ میں نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ میرے کہنے کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ اپنی عمر کو دیکھو، ابھی تم 18 سال کے ہوئے ہو اور چلے ہو عشق کرنے، وہ بھی اپنے سے برابر کی لڑکی کو چھوڑ کر، اپنے سے 15 برس بڑی عورت سے۔ مگر میں چپ رہی۔ البتہ شاداب نے میری بات کے جواب میں مجھے دیکھا اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے روک دیا، اب تم جاؤ شاداب، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں سب سمجھتی ہوں۔ اور شاداب جلدی سے باورچی خانے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا، ابھی عمر چھوٹی ہے، اس عمر میں لڑکے ایسی حرکتیں کر ہی جاتے ہیں، ابھی اس کی اصلاح کے لیے مجھے چپ رہنا چاہیے، بعد میں اول تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا اور نہ سمجھا تو میں خود سمجھا دوں گی۔ کیا حرج ہے اگر میرے اس رویے سے ایک انسان قاتل کی بجائے آفیسر بن جائے تو یہ نیکی ہے، شاداب کے لیے بھی اور خاص کر رقیہ کے لیے۔ اور پھر اس آذر نے بھی تو میری حقیقت جاننے کے بعد مجھے پانے کا خیال چھوڑ دیا تھا، یہ بھی جب سمجھدار ہو جائے گا تو خود ہی مجھے بھول جائے گا۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی۔ اسی شام وہ لوگ چلے گئے تھے۔ انہوں نے رات کو سفر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جاتے ہوئے شاداب بہت کچھ شرمایا تھا، بالکل کسی لڑکی کی طرح۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر میں دل ہی دل میں خوب ہنسی تھی۔ اس کے جانے کے بعد چند روز بعد ہی رقیہ کا خط آیا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا، شاداب فوج کی طرف سے شائع کردہ اشتہار کے جواب میں انٹرویو کے لیے پشاور چلا گیا ہے۔ یہ پڑھ کر مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وقت اپنے محسوس انداز میں گزر رہا تھا۔ اس دوران رقیہ کا خط آیا، شاداب انتخابی ٹیسٹوں میں فرسٹ آیا ہے۔ رقیہ نے لکھا تھا، ذہنی آزمائش کا ٹیسٹ، نفسیاتی امتحان اور تعارف شخصیت کا امتحان، تینوں کے علاوہ GTO کے امتحان، اندرون خانہ ٹیسٹ اور بیرون ٹیسٹ، ان سب میں شاداب نے بہت اچھی پوزیشن لی ہے۔ شاداب کے ماموں بہت حیران ہیں کہ یہ آوارہ پھرنے والا لڑکا اتنا ذہین ہو سکتا ہے۔ یہ خط رقیہ اپنے بھائی سے لکھواتی تھی اور آخر میں وہ خود بھی اپنی طرف سے ایک آدھ بات لکھ دیتی تھی۔ اس خط میں اس نے لکھا تھا، شاداب نے واقعی کمال کر ڈالا اور سب کو حیران بھی، وہ بہت محنت کر رہا ہے اور ہم حیران ہو رہے ہیں، اللہ اس کو کامیاب کرے، آمین۔ خط پڑھ کر میں حیران بھی ہوئی تھی اور خوش بھی کہ اتنا اچھا اور ذہین لڑکا میری توجہ سے اگر برباد ہونے سے بچ گیا تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ باقی سب تو زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اس عمر میں انسان غلطی کر ہی جاتا ہے اور سمجھدار ہوتا ہے تو سب بھول جاتا ہے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن تھی۔ آذر کی شادی طے ہو گئی تھی اپنے خاندان میں۔ رابعہ نے مجھے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، مگر میں نے انکار کر دیا۔
میں اس خوشی کے موقع پر آذر کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ انہی دنوں رقیہ کا ایک اور خط آیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ شاداب سلیکٹ ہونے کے بعد ٹریننگ کے لیے کوہاٹ چلا گیا ہے۔ ٹریننگ کورس 3 ماہ کا ہے، اس کے بعد اسے براہ راست آفیسر بھرتی ہونا تھا۔ یہ پڑھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ پرویز بھائی کے ہاتھ باقاعدگی سے مجھے مل رہے تھے۔ ان خطوں میں انہوں نے اپنے ہاں دوسرا بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی تھی اور جوابی خط میں میں نے ان کو ڈھیر مبارکباد لکھی تھی اور خود اس خوشی میں اپنے سب جاننے والوں کے ہاں مٹھائی بھجوائی تھی۔ میں واقعی خوش تھی کہ شکر ہے دور جانے کی وجہ سے میرے بھائی کا گھر تو آباد رہا، ورنہ اگر یہاں میرے ساتھ رہتے تو پھر ہو سکتا ہے یہ خوشی ان کا مقدر نہ بنتی۔